नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुहसनातु मिनन निसाई और शादीशुदा औरतों में से इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम मगर जो मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ किताबुल्लाहि अलैकुम ये अल्लाह का कानून है तुम पर वाहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम और हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए जो इसके अलावा औरतें हैं अन तब्तगू बिअमवालिकुम के तुम तलाश करो अपने मालों के साथ मुहसिनीना कैदे निकाह में लाने को गैर मुसाफिहीन ना कि मस्ती निकालने को फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना तो जो तुमने फ़ायदा उठाया इन औरतों से फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा तो उनके मुकर्रर महर उनको दे दो वला जुनाह अलैकुम और तुम पर कोई गुनाह नहीं फ़ीमा तवाज़ैतुम बिही कि तुम बाहम रजामंद हो जाओ मिन बादिल फरीज़ा कुछ मुकर्रर करने के बाद इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा बेशक अल्लाह है जानने वाला हिकमत वाला। यानी वो औरत जो पहले से किसी के निकाह में हो वो औरत भी हराम है। हाँ, तुम्हारी जो लोंडियां हैं वो तुम्हारे ऊपर हलाल है। और इसके अलावा जो औरतें हैं, चूंकि पिछली आयत जो चौथे पारे की आखिरी आयत है उसमें हराम रिश्तों का जिक्र है, आखिरी रिश्ता वल मुहसनात है। इसके अलावा जो औरतें हैं वो तुम उनसे निकाह करो, लेकिन निकाह वक्ती नहीं होना चाहिए। यहाँ से निकाह मुता की हुर्मत साबित होती है। मुस्तकिल तौर पर निकाह करो, बसाने के लिए करो, सिर्फ मस्ती निकालना मकसद ना हो। फिर हक़ महर जो मुकर्रर है वो भी उनको दे दो। और अगर बाहम रजामंदी से बीवी बोले मैं इतना माफ़ कर देती हूँ तो भी ठीक है। और अगर शोहर बोले मैंने लिखा तो इतना है लेकिन आप तो इतनी अच्छी हैं मैं इससे ज़्यादा आपको देता हूँ, तो ऐसा करना भी जायज़ है। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन और जो कोई ना ताकत रखे तुम में से मकदूर की अय्यन के हल महसनातिल मुमिनात कि वो आज़ाद मोमिना औरतों से निकाह करें फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम तो उन औरतों से जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात तुम्हारी मोमिना लोंडियों में से वल्लाहु अअलमु बि ईमानिकुम और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान को बाज़ुकुम मिन बाज़ तुम्हारा बाज़ से है फ़ानकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना तो उनसे निकाह कर लो उनके आकाओं की मालिकों की इजाज़त से वातुहुन्ना उजूरहुन्ना और उनको भी दे दो उनके हक़ के महर बिलमारूफ भले तरीक से मोहसनातिन वो लोंडियाँ कैदे निकाह में आए गैर मुसाफिहात ना कि मस्ती निकालने के लिए वला मुत्तखिज़ाति अखदान और ना ही छुपी दोस्तियाँ पकड़ने वाली हो फ़ैज़ा अहसिन्ना फिर जब वो किसी के निकाह में आ जाएं फ़ैन अतैना बिफ़ाहिशतिन फिर अगर वो ज़िना का इर्तिकाब करें फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनात तो उन पर आधी सज़ा है जो ऊपर एक आज़ाद औरत के है मिनल अजाब अजाब में से यानी सज़ा से ज़ालिका ये लिमान उस शख्स के लिए है खशिय लानत मिनकुम जो जिना की मुशक्क़त से डर जाए अन तस्बिरु और ये कि तुम सब्र करो खैरुल लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शिश करने वाला रहम करने वाला है। यानी अगर तुम्हारे पास माल नहीं कि तुम किसी आज़ाद मोमिना औरत के जो है अखराजात बर्दाश्त कर सको तो फिर क्या है लोंडियों से जो है उनके आकाओं की इजाज़त से निकाह कर लो। लेकिन लोंडी का चूँकि नखरा कम था, लोंडी होती थी इसलिए हक़ महर भी उनका कम होता था। लेकिन कहा कि ऐसे नहीं है, हक़ महर जो है वो फिर भी उनको देना पड़ेगा। ये निकाह वक्ती नहीं हो सकते, निकाह मुस्तकिल होंगे, छुपी दोस्तियाँ नहीं होंगी, निकाह का ऐलान होगा और वली की रजामंदी जो है बेटी के लिए लड़की के लिए वली की रजामंदी दो गवाहों का होना ज़रूरी है, हक़ महर का बांधना जो है ये ज़रूरी है। फिर अगर लोंडी जो है वो जिना का इर्तिकाब करे तो उसे आधी सज़ा है यानी 50 कोड़े जो है वो उसकी सज़ा है। और तुम सब्र कर लो तो ये बेहतर है क्योंकि अगर किसी लोंडी से निकाह करोगे तो औलाद जो होगी उसके माथे पर जो है वो गुलामी का दाग होगा। सब्र कर लो। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो निकाह की ताकत रखता है तो वो निकाह कर ले क्योंकि निकाह से नज़र नीची हो जाती है, शर्मगाह पाक हो जाती है। और अगर कोई ताकत नहीं रखता तो फिर वो जो है वो रोज़े रखे, रोज़े शहवत के ज़ोर को तोड़ देते हैं। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम इरादा करता है अल्लाह ताला के बयान करे तुम्हारे लिए वयहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और तुम्हें राह दिखाते तरीके उन लोगों के जो तुमसे पहले थे वयतूब अलैकुम और तुम पर लौट आए वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। यानी ये जो आइली कवानीन या यतीमों के औरतों के हकूक़ हैं
یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی دیے تھے. آپ صرف بتانا مقصد نہیں بلکہ ان پر اچھے طریق سے عمل پیرا ہو جاؤ. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے. ویرید الذین یتبعون الشہوات, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں, ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم جھکاؤ بڑا جھکانا. یعنی یہ احکامات تو بڑے آسان احکامات ہیں اور اللہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. مثلا پہلے تو لوگ 10 عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے, اللہ نے کم کر کے 4 جو ہے 4 تک ہی حد رکھی. اسی طرح یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اب ایسے لوگ جب ایسے احکامات اتریں گے تو انہیں گوارا تو نہیں ہوگا جو اب بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں. تو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے احکامات نہ اتریں, سارے ایک جیسا ہی ظلم کرتے رہیں. تو اے مومنو, تم نے ظلم نہیں کرنا. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں آسان احکام دے. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی اللہ نے جو احکامات نازل کر دیے ہیں نا, یہ انسان کی طاقت کے مطابق ہے, اس لیے من گھڑت باتوں سے بچ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم, نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں بالباطل, باطل طریقے سے, الا ان تکون تجارتا, مگر کہ ہو تجارت, عن تراض منکم, تمہاری باہمی رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ ہے ساتھ تمہارے رحم کرنے والا. یعنی باطل طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ, چوری, ڈاکہ, غصب, سٹے بازی, لاٹریاں, جوا, سود, شراب کی کمائی, ہاں کتے کی قیمت, نجومی, کاہن کی قیمت, یعنی جتنی بھی یہ سارے حرام ذرائع ہیں ان سے بچ جاؤ. رشوتوں سے بچ جاؤ. لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ رشوت باہمی رضامندی سے لی دی جا رہی ہے, یا سود پر قرضہ باہمی رضامندی سے. رضامندی نہیں ہوتی. اگر کسی بندے کو قرض حسنہ مل جائے کہ اتنا ہی واپس کرنا ہے, تو وہ کبھی بھی سود کے اوپر قرضہ نہ لے. تو ایسے ایک دوسرے کا معاشی قتل بھی نہ کرو. اور اس کے 3 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کو نہ ستاؤ, دوسرا یہ کہ اپنے بھائی بندوں کا قتل نہ کرو, اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھی قتل یعنی خودکشی نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا, اور جو کوئی کرے گا ایسا زیادتی سے, وظلمًا, اور ظلم سے, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ, اگر تم اجتناب کرو گے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہ. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور ہم تمہیں باعزت جگہ پر داخل کر دیں گے. یعنی بڑے گناہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا, جادو کرنا, قتل ناحق کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے واپس آ جانا, بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دینا, اور اس کے علاوہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کر دینا, اور بیوی یعنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا, والدین کو ستانا, اور جھوٹی قسم کھانا, جھوٹی گواہی دینا, یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اور بعض اوقات کوئی کبیرہ گناہ جو ہے اپنے اس شدت کے اعتبار سے اور زیادہ اکبر الکبائر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ زنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن پڑوسی کی بیوی سے ہو تو اکبر الکبائر, بڑے کا بھی بڑا ہو جائے گا. یا یہی زنا اگر اپنے محارم سے, ماں بہن بیٹی سے اگر کر لے, نعوذ باللہ, تو یہ بڑے گناہوں کا بھی بڑا ہو جائے گا. اور ایسے تمام احکامات جن میں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ ان کو دیکھے گا نہیں, اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا, اللہ پاک نہیں کرے گا, ایسے تمام گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ, اور نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دی ہے اللہ نے ساتھ اس کے تمہارے بعض کو, عَلَىٰ بَعْضٍ بعض پر. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت, کسی کو بدصورت, کسی کو زیادہ عقل دی, کسی کو کم, کوئی سست ہے, کوئی اچھے طریقے سے کام کر لیتا ہے. یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے. ایک دوسرے کو باتیں نہ کیا کرو, اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا کرو, بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ لڑکوں کو تو دگنا حصہ وراثت میں ملا, ہمیں سنگل کیوں ملا. اسی طرح کوئی مرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کما کے تو ہم دیں اور بیٹیاں خام خواہ بیچ میں حصہ دار بن جائیں. اللہ نے جو احکامات نازل کر دیے ہیں
بلا چونچرا ان کو مان لو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہر ایک کو ہم نے بنا دیا وارث مما اس سے جو ترک الوالدان چھوڑا والدین نے والاقربون اور قریبیوں نے والذین عقدت ایمانکم اور وہ جو تم نے گرا باندھی اپنی قسموں کے ذریعے فآتوہم نصیبہم انہیں ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے گواہ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے اور جو انصار کا وارث مہاجر ہی ہوتا تھا رشتہ دار محروم ہو جاتے. لیکن جب معیشت مضبوط ہو گئی تو پھر اللہ نے کہا کہ اب یہ دوستیاں جو ہے نا یہ وارث نہیں ہے, اب جو اصل رشتہ دار ہیں وہی وارث ہیں. ہاں اگر تم کسی سے کوئی کول کر لو یا اپنا بھائی بنا لو اسے دینا چاہو تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اب اپنے ہی رشتہ دار حقدار ہیں. الرجال قوامون علی النساء مرد نگران ہے عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بوجہ اس کی جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر وبما انفقوا من اموالہم اور اس وجہ سے بھی جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے. فالصالحات قانتات پس نیکوکار عورتیں پرہیزگار عورتیں حافظات للغیب حفاظت کرنے والی غیب کے لیے یعنی اس کی عدم موجودگی میں بما حفظ اللہ ساتھ اس کی جو اللہ نے حفاظت کی. واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی چڑھائی سے فائزوہن تو ان کو نصیحت کرو واہجروہن اور ان کو الگ کر دو فی المضاجع بستروں میں واضربوہن اور ان کو مارو فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں فلا تبغوا علیہن سبیلا تو ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ ہے بلند بڑا. یعنی مرد عورتوں کے نگران ہے منتظم ہے. اس پر بھی بعض عورتیں بڑا بھڑک اٹھتی ہیں کہ جی مرد کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا. بات یہ ہے باہر سے آٹے کی بوری کون اٹھائے گا, مرد اٹھائے گا یا عورت اٹھائے گی؟ ہاں چور آ جائے تو مقابلہ کون کرے گا, مرد کرے گا یا عورت کرے گی؟ یعنی اس تو ہماری خوشی کی بات ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے منتظم بنایا نگران بنایا اس وجہ سے بھی کہ اس کی جسمانی قوت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی کہ وہ مال خرچ کر رہا ہے کھلا پلا رہا ہے. پھر بیویوں کی نیک بیوی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے اور جب وہ اس کے گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی آبرو کی بھی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. یعنی دو چیزیں تو اس کی موجودگی سے ہے اور دو خوبیاں اس کی غیر موجودگی میں. موجودگی میں کیا کہ جب وہ آئے تو بیوی بنی سوری صاف ستھری ہو کے مرد دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. اور اگر وہ اس کو کھانے پینے میں یا بوس و کنار کے لیے آپ دعوت دے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے, اس کو انکار نہ کرے. اور اسی طرح جب وہ گھر نہ ہو تو اس کے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دے, بے حیائیاں نہ کرتی پھرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے. میکا پال عورتیں جو ہوتی ہیں نا یہ چور ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں سے چھپ چھپ کر میکے پالتی رہتی ہیں, انہیں اس چیز سے بچنا چاہیے. آپ کہا کہ اگر عورت جو ہے اسی آیت میں اگر عورت جو ہے اس کے اندر نشوز ہے وہ مرد کو اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتی یا اسے اپنے برابر سمجھتی ہے, بدخلقی کرتی ہے اس کے ساتھ, بد اخلاقی کرتی ہے, اس کی بات نہیں مانتی اور اسے اپنے سے کمتر سمجھتی ہے, یہ نشوز میں آتی ہیں یہ ساری باتیں. سب سے پہلے شوہر اسے نصیحت کرے, اگر تو کسی قرآنی محفل میں بھیج دے شاید اسے اللہ عقل دے دے, اگر وہ باز نہیں آ رہی تو پھر کٹی کر لے, بستروں میں اس کو الگ چھوڑ دے. اور عورت کے لیے یہی بات بڑی ہوتی ہے کہ شوہر اس کا اس سے ناراض ہو جائے, ہاں اثر ہو جائے اس پر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پھر بھی اثر نہیں ہو رہا تو تم مار سکتے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے کہ رات کو اسے منانا بھی پڑ جائے, یعنی یہ سوچ کے مارو کہ رات کو منانا بھی پڑ سکتا ہے. اور پھر کہا کہ منہ پہ نہ مارو, پھر یہ بھی کہا کہ ایسی چوٹ نہ مارو کہ جس سے اس کو زخم آ جائے تو پھر پیچھے کون سی مار رہ جاتی ہے, ایک جھنجھوڑ ہی رہ جاتی ہے. اگر وہ باز آ جائیں ہاں تمہاری سربراہی قبول کر لیں تو پھر ان کو پچھلی باتیں یاد کر کر کے ان کو ستایا مت کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں خوف ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو مقرر کرو ایک حکم
اس مرد کے اہل میں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم اس عورت کے اہل سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح تو اللہ ان دونوں کو موافقت کی صورت پیدا کر دے گا، ان اللہ کان عالما خبیرا، بے شک اللہ ہے جاننے والا باخبر۔ لیکن لڑائی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، تو پھر دونوں طرف سے ایک ایک حاکم آ جائے، پنچایت بیٹھ جائے، اصل اسباب کو دیکھا جائے، اگر تو یہ دیکھا جائے کہ صلح ممکن ہے تو صلح کرا دو، لیکن اگر دیکھا جائے کہ صلح ممکن نہیں تو پھر طلاق بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک گھر میں ہر وقت کی محاذ آرائی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی قریبی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اجنبی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ساتھی پہلو کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا جو کوئی ہے اکڑنے والا شیخی خورا۔ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عدل کرو، عدل ہوتا ہے عدلے کا بدلہ، ماں باپ اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو گے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، ماں باپ اچھا نہ بھی کریں تو تم نے اچھا کرنا ہے، یہ کیا ہو جائے گا، احسان ہو جائے گا۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں، ان کے حقوق دو، مسکینوں کے، اور پڑوسی اگر رشتہ دار ہو تو اس کا حق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، قرابت کا بھی اور پڑوس ہونے کا بھی، اور اسی طرح اجنبی اگر پڑوسی ہو تو پھر اس کے بھی حقوق جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 دفعہ آپ نے ایسا فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پڑوسی جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، اور ساتھی پہلو کا، یہ شوہر کے لیے اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اس وقت آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر جڑ جڑ کے بیٹھے ہیں، اپنا وزن اپنے اوپر ہی رکھیں، پڑوس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح وابن سبیل، مسافر ہے، مسافر اگر راستے میں چونکہ زائد پانی نہ ہو، اور ان دنوں میں تو صحرا کے سفر ہوتے تھے، اگر کسی کے پاس پانی ہے وہ دوسرے مسافر کو نہ دے پانی تو ظاہر اسے مار دینے کے مترادف ہے، یعنی مسافروں کا بھی ایک دوسرے کا خیال رکھو، اور لونڈی غلام جو تمہارے ہیں ان کا خیال رکھو۔ الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ یعنی بخل اگر مال کا ہو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، کہ ایک بندہ اتنا مالدار ہو لیکن مال چھپا چھپا کے رکھے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اور اگر کوئی مانگنے بھی آ جائے تو اسے قرضہ تک نہ دے، ہاں ایسے بخل کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن بخل اگر علم کا ہو تو یہ اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء یہود نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپائے اور لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکا تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور نہ ہی آخرت کے دن کے، ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جو شخص کے ہو شیطان اس کا دوست، فساء قرینا، تو برا ہے دوست۔ یعنی اگر ایسے بخیل لوگ ہیں مال تو خرچ نہیں کرتے، اگر کریں گے تو پھر نمود و نمائش کے لیے کریں گے، گویا ایسے بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، دنیا سے واہ واہ مل گئی، اب آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی بدلہ نہیں ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور کیا ہو جاتا ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس سے جو دیا انہیں اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کو جاننے والا۔ یعنی اگر مال خرچ کیا ہے کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو ٹھیک ہے، اللہ نے دیکھ لیا، اور بدلہ کس نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا برابر ایک ذرہ کے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہوگی اچھائی، یضاعفھا، وہ اسے دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور وہ اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ
فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیوں کر جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ ہر امت میں گواہ اس کا نبی ہوگا۔ روز آخرت اللہ نبیوں سے پوچھے گا میرا حکم پہنچایا؟ نبی کہیں گے کہ یا اللہ تیرا حکم ہم نے پہنچا دیا۔ امتیں نافرمان انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہ آیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں پر گواہی دیں گے کہ یہ نبی آئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ امتیں کہیں گی آپ تو آئے بہت بعد میں، آپ کیسے جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں دنیا میں اللہ کی وحی کے ذریعے ان نبیوں کی تصدیق کرتا تھا، میں آج روز آخرت ان کی تصدیق کیوں نہ کروں گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی آج فرما برداری کر لو ورنہ کل جو ہے وہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ تم قریب جاؤ نماز کے حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی جنبی نماز کے قریب جائے، الا عابر السبیل، مگر راہ گزرنے والا، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھو رکھا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ یعنی شراب کے بارے میں پہلے حکم نازل ہوا کہ شراب اور جوے میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن گناہ نفع سے بڑا ہے۔ عقل مندوں نے یہ حکم سن کے ہی شراب چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا وقت جو ہے اسے لمیٹڈ کر دیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دن کو چونکہ 5 نمازیں آتی تھی، ٹائم لمیٹڈ ہو گیا، دن کو شراب نہ پی جاتی، صرف راتوں کو۔ پھر اس کے بعد سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس سے شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ آگے کہا کہ اگر تمہیں قضاء، یعنی اگر تمہارے اوپر وضو ہے یا اگر تمہارے اوپر غسل ہے جنابت، ہر دو صورتوں میں مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کا طریقہ سیدنا عمار کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں گیا، جنبی ہو گیا، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، اب پانی نہیں تھا، میں مٹی میں ایسے لوٹ پوٹ ہوا جیسے جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے کہ ایسے وہ سمجھے شاید میرا غسل ہو گیا۔ جب واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا۔ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارے اور فالتو مٹی اڑا دی، اور آپ کو پتہ ہے بسم اللہ پڑھ کے ہی وضو بھی ہوتا ہے اور تیمم بھی۔ فالتو مٹی اڑائی اپنے بائیں ہاتھ سے، یہ دائیں ہاتھ کی پشت پر، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، یہ غسل بھی ہو گیا اور یہ وضو بھی ہو گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یعنی ایک حصہ تورات 2 دفعہ گم ہوئی، زبانی جمع خرچ پہ لکھی گئی، کچھ نہ کچھ علم تو ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس علم کی بھی حفاظت نہ کی، اس میں رد و بدل کیا، اس میں تحریف کی، من مرضی کے فتوے اس میں لکھ ڈالے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمان بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ اور مسلمانوں میں شکوک و شبہات پھیلاتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ صاف چھپا لیے نا، یہ وہ نبی نہیں، تم بھی مسلمان نہ ہو، ہاں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ان مومنین کو ان سے بچا بھی لیتا ہے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو اس کی جگہوں سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنیے، غیر مسمع، آپ سن ہی نہ سکیں، ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، دین میں تانا تلاش کرتے ہیں، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر یہ کہ
کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وسما اور سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، واقوام اور زیادہ سیدھا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن لعنت کی انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا بس نہ وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن وہی سناتے، منافق بھی آ کر سنتے، مسلمان بھی سنتے، یہودی بھی آ جاتے، لیکن اوپر اوپر سے کہتے سمینا ہم نے سنا، دل میں کہتے ہم نے نافرمانی کی. ہاں اللہ تعالیٰ اور کبھی کہتے ہماری طرف دیکھیے، کہ جب کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ سے کچھ پوچھتے، کہتے ہمیں سنیے، اور دل میں کہتے آپ بہرے ہو جائیں، آپ سن ہی نہ سکے، نعوذ باللہ. اور رائنا کا لفظ کہتے اور اس کو موڑ کے رائنا کہتے، او ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے. لیکن اگر یہ لوگ یہ کہتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، آپ ہماری طرف دیکھیے، ادب کرتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن یہ اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کر رکھا ہے، انہوں نے اللہ کا دین بدلا ہے، اللہ نے ان کے علم کے اسباب بند کر دیے ہیں، یہی اس لعنت کا اثر ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا ساتھ اس کے جو ہم نے اتارا، مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا کہ ہم مٹا ڈالیں یعنی بگاڑ دیں چہروں کو، فنردها علی ادبارها ہم انہیں پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان کو، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں کو، وکان امر اللہ مفعولا اللہ کا حکم تو پورا کیا جا چکا ہے. یعنی ایمان لے آؤ، اس سے پہلے جیسے پہلے جو تمہارے بھائی بند تھے جنہوں نے ہفتہ کے دن نافرمانی کی تھی، مچھلیاں پکڑی تھی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا، باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے بھی چہرے بگاڑ سکتا ہے. اور یہ جو آج سامنے کو چہرے ہیں یہ اللہ پیٹ کے پیچھے بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کا کام تو سمجھو کہ ہو جاتا ہے، اس لیے نافرمانی نہ کرو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا. ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما اس نے بڑا گناہ گھڑ لیا. یعنی یہ بات بڑی پکی ہے، اگر انسان اس حال میں مر جائے کہ وہ شرک کرتا ہے، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہاں شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا وہ ظلم نہ کیے جائیں گے دھاگے برابر. یہود کہتے تھے نا اپنے آپ کو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، کہتے تھے ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے. عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کہا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اب ہر عیسائی جو ہے وہ جنتی ہے. مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا جو تو بہشتی دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے. کسی نے کہا میں تے لج پالاں دے لڑ لگیا، ہاں میری تو سفارش ہو جائے گی. کچھ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، آل سید ہیں، ہماری تو پشت ہی پاک ہے. ایسا سب کچھ غلط ہے، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، بلکہ یہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاک کر دے، اور اللہ کس کو پاک کرتا ہے؟ جو اللہ کے حکموں کو ماننے والے مومنین ہیں اللہ ان کو ہی پاک کرتا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھو کیسے گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اسما مبینا یہی کھلا گناہ کافی ہے. یعنی جھوٹا دین، من گھڑت دین ہی انسان کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے اسے جہنم میں لے جانے کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے کچھ نہ کچھ علم کتاب سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ تو جبت پر، بتوں پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. ویقولون للذین کفروا اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا یہ وہ لوگ ہیں یہ تو زیادہ ہدایت یافتہ ہے مومنین کی نسبت راستے کے اعتبار سے.
اب یہ جو اہل کتاب ہیں یہ دراصل تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور اہل انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یہ جبت پر، اور جبت کہتے ہیں جادو ٹونے ٹوٹکے جنتر منتر فال گنڈے نقش تعویذ سیاروں کی چالوں کے اثرات انسانی زندگی پر، یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور طاغوت کہتے ہیں ہر وہ بندہ، ہر وہ ادارہ، ہر وہ سکول جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا نظام چلائے وہ طاغوت ہے۔ یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، ان لوگوں نے خواہش نفس کی پیروی کی ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ کفار مکہ نے پوچھا ہم زیادہ اچھے ہیں یا مسلمان اچھے ہیں، تو یہودیوں نے حسد میں آ کے کہا تم زیادہ اچھے ہو ہاں ان مسلمانوں کی نسبت، حالانکہ وہ تو بت پرست تھے اور ان یہودیوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ایک نبی پر، کتاب پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَمَن یلعن اللہ، اور جسے اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہو بادشاہت سے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت یہ نہ دیں گے لوگوں کو گٹھلی میں شکاف برابر، یعنی اتنے بخیل ہیں اور مال کی اتنی محبت ہے ان یہود میں، اگر ان کو بادشاہت بھی مل جائے تو لوگوں کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، بے شک ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں بڑی بادشاہت عطا کی۔ یعنی انہیں یہ حسد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آگے ہیں، بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ بھئی بنو اسماعیل بھی تو ابراہیم کا ہی بیٹا ہے، تمہارا چچا زاد ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں ہی نبوت رکھی ہے اور کچھ کو بادشاہ بھی بنایا، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے بعض جو ایمان لے آئے اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض جو اس سے رک گئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کر دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی کھالوں میں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے غالب حکمت والا۔ یعنی جب کھالیں جل جائیں گی بار بار نئی کھالیں تبدیل ہوتی رہیں گی تاکہ عذاب کی شدت چکھ سکیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو، واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم، بے شک اللہ کتنا اچھا ہے، یعظکم بہ، کہ جو تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ یعنی ایک تو امانت وہ کہ اگر کوئی امانت رکھوائے تو اچھے طریقے سے واپس کر دو، امانت کا دوسرا مطلب کیا ہے، ذمہ دارانہ مناسب انہی لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں، راشی یا خائن قسم کے لوگوں کے پاس حکومتیں چلی جائیں گی تو عوام کا بیڑا ہی غرق ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے حقوق بھی، یہ قرآن بھی امانت ہے ہمارے اوپر، اللہ نے جو ہمارے اوپر حقوق عائد کیے ہیں وہ امانت ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے اور عدل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سب سے پہلا ہے وہ ہے عادل بادشاہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأُولی الْأَمْرِ مِنْکُم، اور معاملہ فہم لوگوں کی اپنے میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف،
तरफ, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर हो तुम ईमान लाते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, ये बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा है अंजाम के एतबार से। इस आयत पे गौर करें, अल्लाह के साथ अतीउ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अतीउ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन उलिल अम्र के साथ अतीउ का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है अल्लाह की हर हाल में अतात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में अतात है, लेकिन उलुल अम्र की उस वक़्त अतात है जब वो किसकी बात करें, अल्लाह और उसके रसूल की बात करें तो बात मानो, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की बात ना करें तो उनकी बातें दीवारों पर दे मारो। हाँ, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, कोई इख्तलाफी मसला आ जाए, तो उसको ऐसे मत छोड़ दो और अपने अपने फिरके से मत चिमटे रहो, अल्लाह और उसके रसूल से फैसला कराओ। यहाँ पर उलुल अम्र का जिक्र भी नहीं है। अगर आप कुरान आयत पर गौर करें तो उससे सिर्फ अल्लाह यानी कुरान और हदीस से उसका फैसला कराओ, ना कि उसका अपने राय से फैसले करते फिरो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हो तो यही राह तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुमूना, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो दावा करते हैं, अन्नहुम आमनू, के वो ईमान लाए हैं, बिमा उनज़िला इलैका, साथ उसके जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, युरीदूना यतहकमू इला तागूत, वो तो चाहते हैं कि वो फैसला करवाएं तागूत से, फ़क़द उमिरू अन यकफुरू बिही, उन्हें तो हुक्म दिया गया है कि वो इस तागूत का इनकार करें। व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बैदा, और शैतान ये चाहता है कि तुम्हें दूर की गुमराही में मुब्तला कर दे। यानी ऐसे लोग जो दावा तो इस्लाम का करते हैं, ऊपर ऊपर से मुसलमान हैं, लेकिन फैसले किसी और से करवाते हैं, फैसले तागूत से चाहते हैं। और जब अपने हक में, मुनाफिकीन का ये हाल था, जब उनको पता होता ना हम हक पर हैं, फैसला अल्लाह के नबी से करवा लेते, और जब पता होता कि हक पर नहीं है तो चाहते कि फैसला काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार कर दे, ताकि थोड़ी सी रिश्वत दें और अपने हक में फैसला करवा लें। ऐसे ही एक दफ़ा एक मुनाफिक और एक यहूदी का झगड़ा हुआ। अब मुनाफिक चाहता था कि फैसला यहूदियों के सरदार से, हालांकि ये मुसलमान बना हुआ था, यहूदियों के सरदार से फैसला करवाए, जबकि यहूदी चाहता था, उसे भी पता था उसका सरदार कैसे है, वो चाहता था फैसला अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। बहरहाल फैसला हुआ, फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। वो मुसलमान कहने लगा अच्छा चलो हम उमर से भी फैसला करवाते हैं। उसके ज़हन में था उमर ज़रा जोशीले हैं, हमियत मुसलमान की करेंगे तो मेरे हक में फैसला कर देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को थोड़ी सी इजाज़त दे रखी थी कि आप फैसले सुन लिया करें। हज़रत उमर ने सुना फैसला, यहूदी ने यह भी कह दिया कि ये फैसला तो अल्लाह का रसूल मेरे हक में कर चुके हैं। हज़रत उमर ने कहा अच्छा मैं फैसला करता हूँ, अंदर से तलवार लाए और उस मुनाफिक का गला काट दिया कि जो अल्लाह के नबी का फैसला नहीं मानता तो मेरे पास, उमर के पास तो फिर यही हल है उसके लिए। आज भी अगर मुसलमान अपनी मन चाहे फैसलों को तो कबूल करें और कुरान को पसे पुश डाल दें, या वो हुक्म जो आसान हो वो तो कर लें, और जो हुक्म आसान ना हो वो अपनी मर्जियों के पीछे लग जाएं, इसी आयत में उनका उनके लिए भी वही है। वइज़ा क़ीला लहुम तआलो, और जब कहा जाता है उनसे आओ, इला मा अंज़लल्लाहु, तरफ उसके जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, व इला रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, रईतल मुनाफिकीना, आप देखते हैं मुनाफिकीन को, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, वो तो आपसे बंद रहते हैं। यानी उनसे कहा जाता है अल्लाह और उसके रसूल से आके फैसला लो, लेकिन मुनाफिक चाहते हैं कि वो फैसला कहीं और से ले ले। फकैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फिर क्यों कर जब उनको पहुंचती है कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, बवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने, सुम्मा जाऊका यहलिफूना बिल्लाह, फिर वो आते हैं आपके पास अल्लाह की कसमें खाते हैं, इन अरदना इल्ला इहसान व तौफीका, नहीं चाहा था हमने मगर एहसान और मुवाफ़क़त। अब जब उनका बंदा मारा गया तो वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसमें खाने लगे, भाई हम तो उमर के पास इसलिए गए थे, हम तो चाहते थे उमर सुलह करा दे, ये उनकी बदनीयती थी। आके कसमें खाते हैं, उलाइकल्लज़ीना यालमुल्लाह, ये वो लोग हैं अल्लाह इनको जानता है, माफ़ी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है, फ़ारिज़ानहुम वाइज़हुम, आप इनसे मुंह फेर लीजिए, इनको नसीहत कीजिए, वकुल्लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा, आप इनके लिए ऐसी बात कहे जो इनके दिलों में पहुंच जाए। फिर इन्होंने किसास का मुतालबा भी किया कि बदले में उमर को मारा जाए, एक मुसलमान को मारा, कहा जी नहीं बातिल है, वो बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
فیصلہ نہ کرائے. اور اے میرے محبوب اگر آپ کے پاس آئے آپ ان کو نصیحت کیجئے اور ایسی بات کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول الا لیطاع باذن اللہ, مگر کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور اگر یہ کہ وہ جب انہوں نے ظلم کر ہی دیا تھا اپنی جانوں پر, جاؤ کا آپ کے پاس آتے, فاستغفروا اللہ, اللہ سے بخشش مانگتے, واستغفر لهم الرسول, اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وجد اللہ توابا رحیما, تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. یعنی غلطی ہو گئی تھی, اللہ کے نبی کے فیصلے سے اعراض کر لیا تھا, وہ معافی مانگ لیتے, اللہ کا نبی بھی اللہ سے معافی مانگ دیتا ان کے لیے تو اللہ معاف کر دیتا. فلا وربک, آپ کے رب کی قسم ہے, لا یؤمنون, وہ مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ وہ فیصلہ لیں آپ سے ان معاملات میں جو ان میں جھگڑے ہو گئے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر نہ وہ پائے اپنے دلوں میں کوئی حرج اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں. ویسلموا تسلیما, وہ سر تسلیم خم کر دیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے کہا جو میرے نبی سے فیصلہ نہ لے وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور جو جھگڑے ان کے درمیان ہے فیصلہ اللہ کا نبی ہی کرے گا. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا. ہیرا میں ایک واقع نالی کے اوپر ایک جھگڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر تم اپنے باغ کو پانی پلا کے پانی چھوڑ دیا کرو تاکہ اس انصاری کا باغ جو ہے وہ بھی سیراب ہو جائے. وہ انصاری چونکہ منافق تھا, اس نے کہا آپ کا پھوپھی زاد ہے نا, آپ نے اس لیے اس کی طرفداری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے کہا زبیر آپ نے پہلے تو اس کی رعایت کی تھی, وہ تو حقدار نہیں تھا, آپ نے کہا زبیر اتنا پانی پلانا کہ منڈیر تک آ جائے, پھر چھوڑنا اس کے لیے پانی. اور اللہ کو یہ بات عرش پہ پسند نہ آئی. اللہ نے کہا آپ کے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ, اور اگر اوپر سے تو تسلیم کر لے دل میں تنگی پائے تو بھی وہ مومن نہیں, سر تسلیم خم کر لو. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اگر یہ کہ ہم لکھ ڈالیں ان پر یہ کہ قتل کرو اپنی جانوں کو, أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ, یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ, نہ کرتے اس کو مگر تھوڑے منہم ان میں سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا, اور اگر یہ کہ وہ کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ, جس کی وہ نصیحت کیے جاتے تھے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ سخت. یعنی جس طرح بچڑے کو پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ نے قتل کہا تھا, قتل کرو گے تو توبہ معاف ہوگی, اگر اللہ میرے نبی کا حکم نہیں مانتے, میرے نبی کے فیصلے نہیں مانتے, اگر اللہ تمہیں یہ کہہ دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل کر جلا وطن ہو جاؤ تو پھر تمہیں کیسا لگتا, اس لیے بلا چون چرا میرے نبی کی فرما برداری کر لو. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس وقت ہم دیں گے انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر, فرما برداروں کو بہت بڑا اجر ملے گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, من النبیین والصدیقین, نبیوں میں سے اور صدیقوں میں سے, والشہداء, اور گواہوں میں سے, والصالحین, اور صالحین نیکوکار, وحسن اولئک رفیقا, یہ لوگ کتنے اچھے دوست ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو, تو پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے ساتھ, گو تمہارے عمل اس پائے کے نہ بھی ہوں, اللہ تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب کر دے گا. ذالک الفضل من اللہ, یہ تو فضل ہے اللہ کا, وکفی باللہ علیما, اور کافی ہے اللہ جاننے والا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے کہ دروازے پہ آدمی ملا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا, کہنے لگا لمبے چوڑے روزے باتیں, یعنی نفلی تو نہیں کی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو روز آخرت اسی کے ساتھ ہوگا. ایک تو محبت کریں اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, خذوا حذرکم, اپنا بچاؤ پکڑ کے رکھو, فانفروا ثبات, اکیلے دستوں کی شکل میں نکلو, او انفروا جمیعا, یا اکٹھے نکلا کرو. جب کہ احد کے بعد جب
مسلمانوں کو وقتی جو ہے وہ شکست ہوئی. ہاں اس کے بعد پھر جنگ خندق تک انتہائی خوف کا تھا مدینہ کے اوپر. ہر وقت خوف چھایا رہتا. کبھی کہتے جی فلاں حملہ آور ہو رہا ہے, کبھی کہتے فلاں, اور کبھی ایسا ہو بھی جاتا. مسلمانوں کو دھوکے بھی دیے گئے. اس لیے اللہ نے کہا اپنے ہتھیار لے کے نکلا کرو. اکیلا بندہ کوئی نہ نکلے, دستوں کی شکل میں نکلو یا سارے اکٹھے نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ, اور بے شک تم میں سے بعض وہ جو دیر کر دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ, پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے. قَالَ, تو وہ کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, میرے اوپر اللہ نے کتنا انعام کیا. إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِیدًا, جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوا. یہ منافق تھے. آپ جنگ میں نکل جاتے, یہ دیر کرتے رہتے, کہتے کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے. ادھر جنگ پوری بپا ہو بھی جاتی, اگر آگے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کہتے اللہ نے کتنا انعام کیا میرے اوپر ہے, جان بچ گئی. مومن جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسے جان دینے کی فکر ہوتی ہے, اور منافق دنیا دار کو مال بچانے کی, جان بچانے کی فکر ہوتی ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں پہنچ جائے کوئی فضل اللہ کی طرف سے. لَيَقُولَنَّ, تو البتہ وہ ضرور کہیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی. یا لیتنی کنت معہم, ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما, میں تو بڑی کامیابی پا لیتا. یعنی آگے فتح مل گئی, یہ دیری کرتا رہ گیا, آگے بڑا مال غنیمت مل گیا. اب کہنے لگا ہائے کاش میں بھی ساتھ ہوتا. تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں اس منافق کو, اسے تو مال چاہیے. ہاں ہائے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا, مجھے بھی مال مل جاتا. وہ مال ملنے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ, بس چاہیے کہ لڑائی کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے یشرون الحیات الدنیا, بیچ ڈالا ہے دنیا کی زندگی کو, بالآخرہ, آخرت کے بدلے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی لڑائی کرے گا اللہ کی راہ میں, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, پھر وہ مارا جائے گا یا غالب آ جائے گا. فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا, عنقریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی جہاد کرو, ہر دو صورتوں میں نفع ہے. شہید ہوگے تو جنت ہے, اور اگر غازی ہوگے مال غنیمت بھی ملے گا, اجر و ثواب بھی ملے گا. فَمَا لَكُمْ, اور کیا ہے تمہیں, لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم لڑائی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, اور کمزور مردوں میں سے. وَالنِّسَاءِ, اور عورتیں. وَالْوِلْدَانِ, اور بچے. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا, وہ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں نکال دے. مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ, اس بستی سے. الظَّالِمِ أَهْلُهَا, اس کا اہل بڑا ظالم ہے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا, اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار. یعنی تم جہاد کیوں نہیں کرتے, جبکہ مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے, یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں, سواریاں ان کے پاس نہیں, مقدور ان کے پاس نہیں, پیدل وہ چل نہیں سکتے, اور کافر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, قیدی بنا رہے ہیں. تم جہاد کرو, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو لڑائی کرو شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. طاغوت پھر وہی چیز ہے نا, ہر وہ ادارہ, کوئی اسکول, کوئی نظام جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جمائے. اور یہ ساری پٹیاں پڑھاتا کون ہے, شیطان ہی پڑھاتا ہے. اور اس لیے کافر جو ہوتے ہیں نا مسلمان کے خلاف اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. کتنا بھی اکٹھے ہو جائیں, چالیں چل لیں, لیکن ان کی چالیں کمزور ہی ہیں. الم تر الی الذین قیل لہم, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بند کر لو, روکو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد. اذا فریق منہم, تو اس وقت ایک فریق ان میں سے. یخشون الناس, وہ ڈرتے تھے لوگوں سے. کخشیۃ اللہ, جیسے کہ ڈرنا اللہ سے. او اشد خشیہ, یا زیادہ سخت ڈرنا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, ربنا, اے رب ہمارے. لما کتبت علینا القتال, کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر قتال. لولا اخرتنا الی اجل قریب, کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی تھوڑے سے وقت کی. قل متاع الدنیا, آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان قلیل تھوڑا ہے. والآخرۃ, اور آخرت. خیر لمن اتقی, بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. ولا تظلمون فتیلا, تم دھاگے برابر ظلم نہ کیے جاؤ گے.
یعنی جب مکی دور تھا اور 13 سالہ مکی دور تھا اور اس میں صحابہ اکرام پٹتے ہی رہے اور بعض جوشیلے صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی مارنے کی اجازت ملے لیکن مارنے کی اجازت نہیں ملی. اللہ نے کہا نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, کرنے کے کام کرو. جب مدینہ میں آئے تو پھر اللہ نے اجازت دے دی, اب جو تمہیں مارنے آئے گا تم بھی اس سے لڑو, تم جہاد کرو. تو ظاہر ہے ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا, کچھ بڑے بہادر ہوتے ہیں, کچھ کم ہمت ہوتے ہیں, کچھ کا ایمان زیادہ ہوتا ہے, کچھ کا کام ہوتا ہے. اب جو تھوڑے کم تھے انہوں نے کہا اتنی جلدی جہاد ہمارے اوپر آ گیا. اللہ نے کہا اب آنکھیں نہ چراؤ, ہاں ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تمہیں خیر دے دے کہ دنیا سے رخ ہٹا کر آخرت کی طرف رخ کر لو. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچے, یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچ جائے, یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ, کہتے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کل من عند اللہ, سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. فما لہؤلاء القوم, کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لوگوں کو, لا یکادون یفقہون حدیثا, نہیں ہے قریب کہ وہ بات کو سمجھ آئیں. یعنی جہاد سے منہ نہ چراؤ, موت تو تمہیں ہر حال میں آ جائے گی, ہر جگہ پر آ جائے گی. اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو تو موت تو جو ہے وہ آ جائے گی. اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی مل جاتی, ہاں بوسہ مال غنیمت مل جاتا, تو کہتے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. لیکن اگر کبھی کوئی دکھ ہو جاتا, شہادتیں زیادہ ہو جاتی, نقصان ہو جاتا, تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہی ٹھیک نہیں تھی. نعوذ باللہ. بھائی سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ رب العزت, نفع یا نقصان کس کی طرف سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے. ما اصابک من حسنہ, جو پہنچے تجھے کوئی اچھائی, فمن اللہ, تو اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئہ, اور جو تجھے پہنچے کوئی دکھ, فمن نفسک, تو تیرے نفس کی طرف سے ہے. ارسلناک للناس رسولا, اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وکفی باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ گواہ. یعنی اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور دکھ جو ہے وہ اگر تم جیسا کہ درے والوں نے درہ چھوڑا تو دکھ آ گیا. عمل انسان لیتا خود ہے لیکن دیتا کون ہے, نقصان آتا اللہ ہی کی طرف سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل غلط تو کرتا ہے لیکن اللہ دکھ نہیں دیتا, ہاں, اور کبھی اللہ دے دیتا ہے کہ شاید اب یہ سنبھل جائے. بہرحال نفع یا نقصان جو ہے آتا تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن دکھ جو ہے انسان اپنے کیے سے بھی اپنا انجام بھگتتا ہے. من یطع الرسول, جو کہ اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ومن تولی, اور جس نے منہ پھیر لیا, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی تمہیں حکم دے وہ دراصل کس کا حکم ہوتا ہے, وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. اے میرے محبوب, اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو ہم نے کوئی آپ کو ان کے اوپر نگران تو نہیں بنایا کہ آپ جا جا کے دیکھیں کون مان رہا ہے کون نہیں. آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو راتوں کو مشورے کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے, غیر الذی تقول, سوائے اس کے وہ جو آپ کہتے ہیں. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ, اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اعراض کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ کارساز. یعنی یہ منافق یہ آپ کے پاس تو آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں, آپ کی ہر بات مانیں گے, لیکن راتوں کو ایسے مشورے کرتے ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر شرارت کو لکھ رہا ہے. اے میرے محبوب, اب اللہ پر بھروسہ کریں, اپنے کام کرتے جائیں, ان کی شرارتوں سے اللہ آپ کو خود ہی بچا لے گا. افلا یتدبرون القرآن, کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, البتہ وہ اس میں پاتے اختلاف بہت زیادہ.
یعنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت میں، اس کی شیرینی میں، اس کے انداز میں، اور ایک آیت میں جو حکم ہے پورے قرآن میں اسی جیسا حکم ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے لیے امن کی کتاب جو ہے وہ قرآن، اور پھر ہر دور میں اس نے اصلاح کی ہے، گویا یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اور انسان کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ بچپن میں کچھ لکھے تو بڑا ہو کر جب اس کو وہ لکھتا ہے تو کہتے ہیں ہائے بچپن میں میں نے کیا لکھ دیا تھا، ہاں۔ اور جوانی کو جب تھوڑا سا اور عقل پختہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے ہائے عقل ہی نہیں تھی، یہ میں نے کیا لکھ دیا۔ یہ انسان کا حال ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں، غصے کا کلام اور ہوگا، خوشی میں کلام جو ہے وہ اور ہو جائے گا۔ تو قرآن کو دیکھنے سے ایسا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن میں سے، اب الخوف یا خوف سے، اذاعوا بہ، وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو پھیر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور معاملہ فہم لوگوں کی طرف اپنے میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اسے وہ لوگ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم تو پیچھے لگ جاتے شیطان کے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ یعنی وہی مدینہ کے اوپر خوب جنگ خندق اور احد کا درمیانی علاقہ جو وقت تھا، بڑا خوف و ہراس تھا، اور افواہیں بہت تھی، لشکر آ رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا لشکر آ رہا ہوتا مسلمانوں کو بے خبر رکھا جاتا، بہت نقصان مسلمانوں کو پہنچایا جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف افواہوں کے پیچھے مت رہا کرو، اگر ایسی کوئی بات سنو تو اللہ کے رسول اور ایسے صحابہ تک پہنچاؤ جو معاملے کی تحقیق کریں، بلا وجہ ایک خوف جو ہے وہ مسلط نہیں کر دینا چاہیے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ لڑائی کیجئے اللہ کی راہ میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، نہیں ہے آپ مکلف مگر اپنی ہی جان کے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو رغبت دلائیے، عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ روک ڈالے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں اور زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ یعنی اللہ کے راستے میں اپنے ہتھیار باندھ کے رہو، جہاد کی تیاری کر کے رکھو، مومنین کو بھی رغبت دلا کے رکھیں۔ آپ کی سرگرمیاں دیکھ کر کافر پر ایسا رعب بنے گا کہ آج خود ہو سکتا ہے اللہ لڑائی ہونے ہی نہ دے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا ایک اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ پر ہر چیز کے نگران۔ یعنی اچھی سفارش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لینے والا کوئی سائل آتا تو آپ صحابہ سے کہتے ہیں اس کی سفارش کرو، میں تو اس کو دے ہی دوں گا جو میری زبان سے اللہ جاری کرا دے گا، لیکن جو بندہ سفارش کر دے گا اسے بھی اس میں سے حصہ جو ہے ثواب کا حصہ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم چوروں کی سفارش کرتے رہیں اور بار بار نکل کے وہ چوریاں کریں تو پھر ظاہر ہے اس کا حصہ بھی جو ہے نا سفارش کرنے والوں کو ملے گا، اس لیے اچھی سفارش کرو، بری سفارش نہ کرو۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی بھی دعا، یا اس میں تحفہ بھی آ سکتا ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو دے دو زیادہ اچھا اس سے، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے حساب لینے والا ہے۔ یعنی اور اس کا مطلب دعا، سلام کرنا بھی ایک دعا ہے، اگر کوئی تمہیں کہ السلام علیکم تو اسے اچھا جواب دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر ساتھ وبرکاتہ بھی ملا لے اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو زیادہ نیکیاں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ اور اسی طرح تحفہ ہر بندہ اپنی اپنی رینج کے مطابق اچھا تحفہ دے، اور پھر یہ ہے نا کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ سلام کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ہاں تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یا کھڑا جو ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے۔ کافی
کافروں کو از خود سلام میں پہل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ سلام کر دیں تو انہیں صرف وعلیکم ہی کہنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں، فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقین میں دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو ان کو اوندھا کر دیا ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم راہ دکھا دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راہ۔ یعنی جب جنگ احد میں عبداللہ بن ابی اپنا 300 کا لشکر لے کے الگ ہو گیا تو اس وقت صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، کہنے لگے ان سے بھی لڑنا چاہیے، اور کچھ صحابی کہنے لگے انہیں مہلت دو، ہو سکتا ہے بعد میں یہ سچے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے کہا انہوں نے اپنے عملاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھی نہیں ہے، تو تم اگر یہ سوچتے رہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو ایسی بات نہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان سے دوست مت پکڑو، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم پکڑو ان میں سے دوست اور نہ کوئی مددگار، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اور وہ چاہتے ہیں سارے ایک جیسے کافر ہو جائیں، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور جب کافروں سے مقابلہ ہوتا تو ایسے ہی مسلمانوں کو، منافقوں کو آگے صفوں میں سامنے رکھتے، اب اگر ادھر سے تیر چلائے تو آگے مسلمان کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا کہ ان سے دوستیاں بھی مت کرو، ہاں جب یہ ہجرت کر کے تمہارے علاقوں میں آ جائیں تو پھر انہیں اپنا دوست سمجھو، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر کہ وہ لوگ جو ملتے ہیں ایسی قوم سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہے، أَوْ جَاءُكُمْ، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، ان کے سینے بند ہیں، أَن يُقَاتِلُوكُمْ، کہ وہ لڑیں تم سے، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، وہ تمہیں ان پر مسلط کر دیتا انہیں تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے لڑائی بھی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح بھی ڈالیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی بھی راہ، یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایسی قوم میں رہتے ہیں کہ تمہارے اس قوم کے ساتھ ایک عہد ہو چکا ہے کہ ہم اتنے سال جنگ نہیں کریں گے، اب ایسے لوگ جو ہیں نہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور نہ ہی کافروں سے مل کر ان کی جو ہے نا میت بھی نہیں بڑھاتے، جب ایسے لوگ صلح میں رہیں، کافروں کا ساتھ بھی نہ دیں، تمہارے ساتھ بھی نہ لڑیں، تو پھر تمہیں ان کے اوپر دسترازی کرنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں ملنا چاہیے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِینَ، ان قریب تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو، یُریدُونَ أَن یَأْمَنُوکُم، وہ تو چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب کبھی وہ لوٹائے گئے فتنہ کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، وہ اس میں اوندھے گرائے گئے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح بھی نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھی بند نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کا قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے کر دیا تمہارے لیے ان پر کھلی دلیل، یعنی کچھ ایسے بھی منافق ہیں کہ جو ڈھنڈورا تو امن کا پیٹتے ہیں لیکن ہر فتنے میں جو اسلام کے خلاف ہو اس میں کود پڑتے ہیں، کافروں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، تمہارے ساتھ صلح بھی نہیں کرتے، اور اوپر سے مسلمان بھی بنے بیٹھے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ جب کافروں سے لڑائی ہوتی تو صفوں کے آگے کھڑے ہوتے، اب انہیں بڑا تردد ہوتا کہ تلوار چلائیں، تیر چلائیں تو کس پر، آگے سامنے مسلمان ہیں،
ہاں تو بات یہ ہے کہ اپنا اجتماعی فائدہ جو ہے، کیونکہ یہاں بھی تو مسلمان مریں گے، تو پھر اگر ان کی صفوں میں سامنے مسلمان کھڑا ہے تو پھر اس کو مار دو۔ مثال آپ یوں لے لیں، انڈیا کے مسلمان اگر انڈیا کی طرف سے ہمارے ساتھ لڑنے آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو بچاتے رہیں گے۔ لڑنے آئے ہو تو پھر وہ مار بھی کھائیں گے۔ وما كان لمؤمنین، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنان، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطا، مگر خطا سے۔ ومن قتل مؤمنان، اور جو کہ قتل کرے گا کسی مومن کو خطا، خطا سے، غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن کا، ودیۃ، اور دیت بھی دینا ہے، مسلمۃ، جو سونپی گئی ہو، الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، الا مگر ان یصدقوا، کہ وہ صدقہ کر دیں یا معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، لیکن وہ مقتول خود مومن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومنہ گردن کا آزاد کرنا ہے۔ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت ہے جو سونپی جائے اس کے اہل کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن مومنہ کا آزاد کرنا بھی ہے۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ، یہ توبہ اللہ کی طرف سے ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ خطا سے جو ہے وہ مومن قتل ہو گیا، مثال کے طور پہ تیر یا تلوار یا گولی جو ہے چلائی تو شکار کو تھی لیکن لگ کسی انسان کو گئی، غلطی سے قتل ہو گیا۔ یا اس کی دوسری شکل ہے کہ میدان جنگ میں کسی کو کافر سمجھ کے مار دیا جائے حالانکہ وہ مسلمان ہو، یہ بھی غلطی جو ہے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے انسان رائفل صاف کر رہے، آزود گولی نکل گئی، کسی کو لگے، خطا ہو گیا۔ اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مارا تو مکہ ہی تھا لیکن پتہ نہیں اگلے کی کنپٹی پہ لگ گیا اور وہ مر گیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو مکہ ہی تھا، وہ بوڑھا جو ہے وہ مر گیا۔ ہاں ایسی صورت میں بھی یہ قتل خطا ہے۔ یا ٹریفک کے حادثات، گاڑی کے نیچے آ گیا، ٹرین کے نیچے آ گیا، یہ بھی قتل خطا ہے۔ اب اس کا فدیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس سے یہ قتل ہوا ہے، ہاں وہ کیا کرے گا؟ ایک گردن غلام آزاد کرے گا، چونکہ آج کے دور میں غلام نہیں ملتے، تو اگر کوئی نہ پائے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، ایک بھی روزہ بیچ میں ناغہ نہیں کرے گا، اور 100 اونٹ جو ہے جان کا فدیہ وہ بھی ادا کرے گا۔ لیکن اگر مقتول ایسی قوم میں رہتا ہے جو ہماری دشمن ہے تو پھر صرف اور صرف جو ہے اس کا یعنی 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ لیکن اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ ہمارا اس قوم سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور پھر یہ مقتول وہاں پہ یعنی قتل ہو گیا، تو پھر وہ پہلا حکم جو ہے کہ یعنی 2 مہینے کے روزے بھی رکھے گا اور 100 اونٹ جان کا فدیہ جو ہے وہ بھی ادا کرے گا۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے کسی کو بالکل، اور اس میں قصاص نہیں ہوتا کہ بدلے میں قتل کیا جائے کیونکہ یہ قتل خطا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس کو لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ اب یہ تو جان بوجھ کر قتل، جان بوجھ کر قتل تو کسی کافر کا بھی جائز نہیں، کسی ذمی کافر کا جائز نہیں، تو پھر اگر کوئی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ایسے کے لیے قصاص بھی ہے، بدلے میں قتل بھی کیا جائے گا اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ دیت بھی۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو یہ، لیکن معاف کرے گا تو قصاص ہی معاف ہوگا، یہ قتل کا جو جرم ہے نا یہ معاف نہیں ہوگا، یہ سلسلے جو ہیں یہ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں چلو، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اور نہ تم کہو اس شخص کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف السلام علیکم، لست مؤمنا، کہ یہ مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اسی حال پر تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے باخبر۔ چونکہ شروع زمانہ جہالت میں لباس سب کا ایک سا ہوتا تھا، بولی بھی عربی سب کی ایک سی ہوتی تھی،
ہاں فرق کیسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے؟ جب مسلمان آپس میں ملتے تو کہتے السلام علیکم، تو پتہ چلتا، کیونکہ اسلام سے پہلے اس لفظ سے پہلے حیا کلّہ کا لفظ بولا جاتا تھا، تو باقی کافر حیا کلّہ ہی بولتے تھے، مسلمان السلام علیکم بولتے تھے، پتہ چلتا تھا۔ مسلمانوں کو ایک شخص ملا، تھوڑی سی اس کی بکریاں تھی، اس بندے نے کہا السلام علیکم، لیکن صحابہ نے اسے بہانہ خور سمجھا، اسے مار دیا، اور اسامہ بن زید نے اس کو مار دیا اور اس کی بکریاں بھی لے لی۔ تو اللہ نے کہا تحقیق کر لیا کرو اس سے پہلے، یعنی تم نے کیسے اس کو بہانہ خور سمجھ لیا؟ ہاں، اوپر زبان پر اعتبار کرو، دلوں میں جو کچھ ہے نا وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ بھی حکم ہے، ایک بندہ ایک کافر کے اوپر، ایک مسلمان غالب آ جائے اور کافر کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو بھی اسے مارا نہیں جا سکتا۔ دل کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے کہا تحقیق کر لیا کرو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے برابر بیٹھ رہنے والے مومنین میں سے، غیر اولی ضرر، بغیر کسی ضرر کے، والمجاہدون، اور مجاہد، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دے دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین درجہ، اوپر بیٹھ رہنے والوں کے ایک درجہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کو اللہ نے اچھا وعدہ دیا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، اوپر بیٹھ رہنے والوں کے، اجرًا عظیما، بہت بڑے اجر کی۔ یعنی مومنین میں سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں، اسی طرح وہ مومن جو اللہ کے رستوں میں جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے درجے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت تو سب کو مل جائے گی، جنت میں داخلے کے لیے جہاد شرط نہیں ہے، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، لیکن مجاہدین کے درجے ان عام مومنوں کی نسبت بہت بڑے ہیں۔ تو ابن ام مکتوم آئے، کہنے لگے کہ میں تو نابینا ہوں، جہاد میں جا نہیں سکتا، تو میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے کہا جو معذور ہے، اولی ضرر ہے، جو معذور ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو بھی اللہ اجر دے گا۔ اور یہ اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب تم ایک وادی طے کرتے ہو یا کچھ سفر کرتے ہو یا دشمن سے کچھ پاتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہے، کیونکہ انہیں ضرر نے روک رکھا ہے۔ درجات منہ، درجے ہیں اس کی طرف سے، مغفرت و رحمہ، اور بخشش و رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور برا ہے پلٹنا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت پر قادر تو تھے، اسباب بھی تھے، سامان سب کچھ تھا، لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آئے، مال سے محبت کی اور اپنے عزیز و اقارب سے محبت کی۔ ایسے ہی لوگوں کو جب فرشتے فوت کرنے آئیں گے، وہ بولیں گے ہم کمزور تھے، ہم کر نہیں سکتے تھے، ہاں ہم اللہ کی، یا یہ بھی مطلب کہ ہم تو وہاں اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے تھے، مکہ میں تنگی ہوئی تو مدینہ آ جاؤ، اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ تو فرشتے کہیں گے کیا زمین وسیع نہیں تھی؟ اس جگہ کو چھوڑ دیتے، اس جگہ پہ چلے جاتے جہاں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان تھا۔ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر کمزور مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلا، وہ طاقت نہیں رکھتے مقدور کی، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ راستے کی ہدایت بھی نہیں پاتے۔ کچھ تو حقیقی واقعتاً کمزور تھے، بوڑھے تھے، پیدل چل نہیں سکتے تھے، عورتیں بچے تھے، ہاں تو وہ نہیں چل سکتے تھے، مقدور نہیں تھا، رستہ نہیں پتا تھا، تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے، بس یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ پائے گا زمین میں کشائش بہت اور وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت
موت پالے فقد وقع اجرہ علی اللہ تو بے شک اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا یعنی اللہ کے راستے میں جو مہاجر ہے اللہ بہت سے گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے اور اللہ کے رستوں میں نکل آنا حالت جنگ میں ہونا یا اس میں سفر حج بھی ہے عمرہ کا سفر بھی ہے اسی طرح علم کو تلاش کرنے کا رستہ جو ہے جب بندہ اس کو پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا سکے اس کا اجر اللہ کے اوپر واقع ہو جاتا ہے فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم چلو پھرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تقصروا من الصلاة کہ تم نماز کو قصر کر لو ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا کہ فتنہ میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر ہے تمہارے لیے کھلے دشمن یعنی اگر تمہیں جنگ کا سفر ہو یا عام سفر بھی ہو تو تم نماز کو قصر کر لو اور نماز کا قصر کیا ہے فجر کی نماز جو ہے یہ تو پوری پڑھی جائے گی 2 سنت بھی 2 فرض بھی ظہر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے آگے پیچھے سنتے نہیں پڑھی جائیں گی عصر کے بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے اور جو ہے مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے عشاء کے بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے اور وتر بھی پڑھے جائیں گے سنتے نہیں ہاں اگر انسان کو شوق ہے زیادہ عبادت کا تو وہ نفلی عبادت کر سکتا ہے اب یہ بنتا ہے اس دور کے 9 میل اور ہمارے 15 کلومیٹر اگر اتنا سفر اس پر انسان جائے تو پھر وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے کتنے دن آنے اور جانے کا دن ملا کر 21 دن ہے اور آنے اور جانے کا دن نکال کر 19 دن ہے اور یہ جو قصر ہے اپنے شہر سے نکلنے کے بعد جو ہے اگر 15 کلومیٹر تک جانا ہے تو نماز قصر ہوگی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ان کے درمیان میں ہو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ آپ ان کے لیے نماز کو قائم کیجئے فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑ لیں فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وہ تمہارے پیچھے آ جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسری جماعت لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پھر وہ چاہیے کہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ تھامے رکھیں اپنا بچاؤ اور اپنے اسلحے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کاش کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وہ یک بارگی ہی تم پر جھک آئیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ان كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف بارش سے او کنتم مرضى یا تم مریض ہو ان تضعوا اسلحتکم کہ تم رکھ دو اپنے اسلحے وخذوا حذرکم اور پکڑو اپنا بچاؤ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب یعنی جب آپ ان کے درمیان ہو حالت جنگ بھی ہو تو نماز جو ہے یہ ضرور پڑھی جائے گی اور کافر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک چیز ایسی ہے جو اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ نماز ہے جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ایک ہی بار ان پہ حملہ آور ہو جانا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا کہ 2 صفیں بن جائیں صحابہ کی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو اور پہلی صف جو ہے سارے اکٹھے نیت باندھ لیں سب اپنا پچھلے اپنا اسلحہ پکڑ کے کھڑے رہیں صرف اگلی صف رکوع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرے پچھلی اپنی جگہ پر کھڑی رہے اسلحہ تھام کے اور پھر جب آپ ایک رکعت پڑھ کے دوبارہ کھڑے ہوں تو جو پہلی صف ہے وہ سرک کر پیچھے آ جائے اسلحہ تھام لے اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ سرک کر آگے آ جائیں اور آپ ایک رکعت وہ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعد میں اپنی اپنی رکعت اسی ترتیب سے سب پوری کر لیں گے آپ کی تو 2 رکعتیں پوری ہوگی سب کی 2 رکعتیں پوری دشمن پر رعب جو ہے وہ بھی قائم رہا حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہم تو حالت امن میں بھی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو مومن وہ ہے جو اول وقت پر نماز کو ادا کرے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم پوری کر چکو نماز فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلوؤں پر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تمہیں اطمینان ہو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز کو قائم کرو إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز ہے مومنین پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض اب تمہاری نماز تو ہو گئی لیکن اگر
عام حالت جنگ ہے تو سواریوں پر پیدل سوار جیسے ہو نماز کو پڑھ لو، لیکن جب تم امن میں ہو، حالت امن میں، تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسی طرح اطمینان سے نماز پڑھو۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح اسے اول وقت پر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سستی کرو کسی قوم کی تلاش میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم درد محسوس کرتے ہو، فإنهم يعلمون، تو وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، كما تعلمون، جیسا کہ تمہیں درد ہوتا ہے۔ وترجون من اللہ ما لا يرجون، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ یعنی اٹھو اور تعاقب کرو ان کافروں کا، سستی مت دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو کافر کو بھی دکھ پہنچتا ہے، لیکن کافر کو روز آخرت کچھ بھی نہیں ملے گا، تمہیں تو پھر بڑا کچھ ملنے والا ہے، اس لیے سستی نہ دکھاؤ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فرمائے لوگوں کے درمیان، بما اراک، ساتھ اس کی ردی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تکن للخائنین، آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا بشیر، اس نے کسی دوسری بیماری کے گھر سے آٹا چرایا، آٹے کا ایک تھیلا اور ایک زیرہ چرا لی، اور تھیلا کچھ پھٹا ہوا تھا، وہ آٹا گرتا رہا، پہلے تو اپنے گھر لایا، پھر جا کر یہودی کے گھر بطور امانت بھی رکھوا آیا۔ اب جب اس نے دیکھا جس کی چوری ہوئی تھی، تو وہ آٹا جہاں سا گرا تھا وہ اس چور کے گھر پہنچ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں، یہ چیزیں تلاشی لے لو۔ اور پھر جب وہ یہودی کے پاس پہنچا تو یہودی نے کہا ہاں بھائی میرے گھر میں یہ چیزیں تو ہیں، لیکن وہ فلاں شخص نے، بشیر نے میرے پاس بطور امانت رکھوائی ہیں۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیتے، ہاں، اور اس کو بری کر دیتے، کیونکہ سراغ تو ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا اور کہا کہ ایسے خائن لوگوں کے بارے میں آپ ان کی طرفداری نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگی اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی غلط فیصلہ کر دیتے وہ تو آپ شواہد کی بنا پر ہی کرتے، اس میں آپ کا کوئی قصور تو نہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ کی شان بہت بڑی ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا خیال بھی دل میں آیا تھا تو آپ اس پر اللہ سے معافی مانگیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ جھگڑا نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی جانوں کی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو کوئی ہے خیانت کرنے والا گناہگار۔ یعنی ایسے لوگوں کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے جو خائن قسم کے لوگ ہوں۔ یستخفون من الناس، وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وهو معهم اذ یبیتون، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضى من القول، وہ راضی نہیں ہوتا اس بات سے، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے گھیرے ہوئے۔ اور یہ چور جو تھا نا، اس کا پورا قبیلہ وہ بھی چور کے طرفدار ہو گئے، راتوں کو مشورے ہوئے، اور ان لوگوں نے بھی آ کے قسمیں کھا لی کہ ہمارا جو بھائی ہے یہ چور نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے راتوں کو تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم تو وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جھگڑا کیا تم نے ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر کارساز۔ یعنی دنیا میں تو جھگڑا کر رہے ہو لیکن جب اللہ کے سامنے ہوگے تو پھر کون ہوگا وکیل، کون جھگڑے کرے گا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی کرے گا گناہ یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ پائے گا اللہ کو بخشش قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی سو اور ظلم یہ دو چیزیں ہیں اس آیت میں۔ سو کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چور نے اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو جھوٹ بول بول کے راضی کر لیا ہو کہ جی میں نے گناہ نہیں کیا، اور انہوں نے اس کا ساتھ دے دیا تو بھی یہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبیلے والوں کو پتا ہو کہ چور یہی ہے اپنا بھائی، لیکن عصبیت میں آ کے اپنے بھائی کا ساتھ دے دیں، اس وقت یہ ظلم ہو جائے گا۔ ہر دو صورتوں میں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کمائے گا گناہ کو، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اسے کمائے
گا اپنی جان پر ہی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو کوئی کمائے گا گناہ او اسمن یا گناہ غلطی یا گناہ ثم یرمی بہی بریئا پھر وہ تہمت لگا دے اس کو بری پر فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا تو بے شک اس نے اٹھایا بہتان اور کھلا گناہ. یعنی ایک تو گناہ کیا اور اس پر اس نے جو ہے یہودی بیچارہ بری تھا اس کے اوپر تہمت لگا دی کہ اسی نے جو ہے وہ چوری کی ہے نعوذ باللہ. تو اس وقت یہ گناہ جو ہے اور بھی بڑا ہو جاتا ہے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی رحمت لہمت طائفۃ منہم تو ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے ان یضلوک کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنی ہی جانوں کو. وما یضرونک من شیء اور وہ نقصان نہیں دے سکتے آپ کو کچھ بھی. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت اور اتارا اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو. وعلمک ما لم تکن تعلم اور سکھایا آپ کو جو آپ نہ جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یعنی یہ تو لوگ تھے اگر اللہ اپنی رحمت نہ کرتا وہی نہ اتارتا آپ تو قسموں پر جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے لوگ آپ سے غلط فیصلہ لے لیتے. صرف بات اتنی نہ ہوتی کہ ایک یہودی بے گناہ کے ہاتھ کاٹے جاتے. بات یہ ہے کہ اسلام کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچتا. اس لیے جو ہے نا اللہ اپنے نبی کا تو وہ کرتا ہے لیکن ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. کسی کی بھی طرفداری کرتے وقت یا کسی کے ساتھ گواہی دیتے وقت جو ہے نا بہت محتاط ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. آپ کو باقی نبیوں کی نسبت بہت سے ایسے فضائل ملے ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے جنوں انس کی طرف نبی ہے اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہے. یہ ساری زمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی. جہاں نماز کا وقت ہو انسان وہیں پر سجدہ کر سکتا ہے. مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا اور آپ نے کہا فرمایا نصرت بالرعب میں رعب کے ساتھ مدد دیا گیا ہوں. میں دشمن سے ایک مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں ہے بھلائی اکثر ان کی سرگوشیوں میں الا من امر بالصدقہ مگر وہ جو صدقے کا حکم دے او معروف یا بھلی بات کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو کوئی کرے گا ایسا اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی پھر یہ سرگوشیاں اگر تو اچھی بات ہو نا تو سرگوشی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہ منافق سرگوشیاں کرتے تھے تاکہ اسلام کو ہرایا جا سکے. ہاں کچھ ایسے کام ہے جو واقعتاً چھپ کر کیے جا سکتے ہیں. مثلاً کہ فلاں بیچارہ غریب ہے اس کی حالت اچھی نہیں اس کی عزت نفس بھی بچا لے اور اس کو صدقہ جو ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے الگ سے ایک پارٹی ادھر کوئی سرگوشی کرے تاکہ ان دونوں میں صلح کرا دے. اچھے کاموں کے لیے تو سرگوشی کر سکتے ہو لیکن برے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے خفیہ مشورے مت کرو. ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من بعد ما تبین له الهدى بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ہے اس کے لیے ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور وہ پیروی کرے مومنین کے راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی نولہ ما تولی ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے. ونصلہ جہنم ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وساءت مصیرا اور برا ہے پلٹنا. یعنی ہدایت آ چکی ہے یہ قرآن آ چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث مرتب ہو چکی ہیں. آپ اگر کوئی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے صحابہ کے راہ کے علاوہ کسی اور راہ کے پیچھے چلے گا تو اللہ جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسے وہیں پر مطمئن کر دے گا وہیں چلا دے گا. اس لیے ہمارا منہج کیا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا. صحابہ اکرام سلف کے منہج کو دیکھ کر کے اس آیت پر صحابہ نے کیسے عمل کیا تو اس وقت انسان کا ایمان جو ہے وہ درست ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا. ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. بھائی دوبارہ
بات آ گئی، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر آج شرک ہے نا، انسان توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ باقی بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، چاہے تو ایسے معاف کر دے، چاہے تو تھوڑی سی سزا دے کے معاف کر دے، لیکن شرک جیسا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جہاں کہیں اینڈ پہ آئے گا یادلون یشرکون، ہاں تشرکون، تو ایسے گناہوں پر ذرا غور کریں کہ کہیں ہم تو شرک نہیں کر لے۔ ان آیات کو پینسل پاس رکھا کریں، ان آیات کو میں ہائی لائٹ کرواؤں گی، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو بار بار پڑھیں۔ یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اور پھر شیطان نے پٹیاں پڑھائی تھی نا، یہ لات منات عزا، یہ دیویاں بنا رکھی تھی، کوئی قسمت کی دیوی ہے، کوئی بارش کا دیوتا ہے، اس کو پکارنے سے، اس کا چڑھاوے نظر و نیاز دینے سے اولادیں مل جائیں گی، اس کو کرنے سے بارش، یہ سارے من گھڑت قوانین، یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ شیطان نے، لعنہ اللہ، لعنت کی اسے اللہ تعالیٰ نے۔ وقال، اور اس نے کہا، لا تخذن من عبادک، میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر۔ اللہ نے اس کو راندے درگاہ کیا تو اس نے بھی قسم کھائی میں تیرے بندے گمراہ کروں گا، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ آدھے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں بار بار آتے ہیں ہم نے اکثریت جن و انس کی جہنم کے لیے پیدا کی۔ فَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خلق کو بدلیں گے، وَمَن یتخذ الشیطان ولیا، جس اور جو کوئی پکڑ لے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے خسارہ پایا، کھلا خسارہ۔ یعنی میں ان کو گمراہ کر دوں گا، آرزویں دلاؤں گا۔ یہود کو آرزو کیا دلا دی کہ تم تو اللہ کے محبوب ہو، تم تو اللہ کے چہیتے ہو، تمہیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ عیسائیوں کو آرزو کیا دلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے اور جو ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ سید زادوں کو کیا آرزو دلائی کہ تمہاری تو پشت ہی پاک ہے، تمہیں تو آگ نہ چھوئے گی۔ کسی کو یہ آرزو دلا دی بہشتی دروازے سے گزر جاؤ، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ سستی نجات کے جتنے بھی ذرائع ہیں، کچھ تو کہتے ہیں جی 1.25 بار کلمہ پڑھ کے پاس رکھ لو، ہاں تمہاری بخشش ہو جائے گی، آگے کچھ کرو یا نہ کرو، ایسے بخششیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور کفار مکہ کو پٹیاں کیا پڑھائی تھی کہ جس جانور سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، جس کے نطفے سے، یا جو اونٹنی 10 بچے پیدا کرتی اس کا کان چیر دیتے اور اسے بت کے نام وقف کر دیتے، اب اس سے اپنا کوئی بھی کام نہ لیتے اور اس کو جو ہے بڑا متبرک سمجھا کرتے تھے۔ پھر آگے کہا کہ شیطان کے وسیع پلان میں ایک ہے کہ خلق کو بدلیں گے۔ یہ آج کل جتنی بھی پلاسٹک سرجریاں ہوتی ہیں، ناک اتنا تھا اس کو موٹا کر لیا یا ناک کو باریک کر لیا، یہ پلاسٹک سرجریاں یہ خلق کو بدلنا ہے۔ اسی طرح پارلر میں گئے کالی آنکھوں کے ساتھ باہر نکلے تو بلو آنکھیں ہیں، یہ خلق کا بدلنا ہے۔ اور اسی طرح اپنے بالوں کے ساتھ یہ جوڑے لگا لگا کے پھر یہ بناوٹی یہ پلکیں، یہ ساری عورتیں ایسے کام کر رہی ہیں۔ ہاں اگر بیماری ہے نا، اگر نظر کمزور ہے لینس لگوا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دانت آپ کے بہت اونچے ہیں بریسز لگوا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کام جنہیں شریعت نے منع کیا ہے ان سے بچ جانا چاہیے۔ اسی طرح خلق کا بدلنا یہ ہے کہ عورتیں ہوں تو عورت پینٹ شرٹ پہن کے آ جائیں، مرد بننے کی کوشش کریں، اور مرد داڑھی منڈوا کے عورت بننے کی کوشش کریں۔ ہر وہ صورت جس میں جس مقصد کے لیے اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کو بدل کے اور کام لینا جو ہے یہ خلق کا بدلنا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا، بڑے آرزویں دلاتا ہے، بڑے وعدے دیتا ہے، سب دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، نہ وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا
عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی, کوئی دوست, کوئی حمایتی, اور نہ ہی کوئی مددگار. صرف آرزوؤں سے جنتیں نہیں ملیں گی, برے کاموں سے بچنا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے, من ذکر مذکر ہو او انثی یا مونس, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن بھی ہو, فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, وہ گٹھلی میں دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس شخص سے جس نے سونپ دیا اپنا چہرہ اللہ کو, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ محسن بھی ہو. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اور اس نے پیروی کی ابراہیم حنیف کے مذہب کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور پکڑا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل, دوست بنایا ہے. یعنی اس سے زیادہ اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دے, یعنی آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے, کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے, زبان وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے, منہ وہ کھائے جو اللہ چاہتا ہے, عقل وہ سوچے جو اللہ چاہتا ہے, اور عقل کنٹرول کرتی ہے پورے جسم کو. گویا انسان پورے کا پورا اللہ کا فرما بردار ہو جائے. اور اس پر دوسری شرط کیا ہے, وہ ہوا محسن, وہ محسن بھی ہو, اس کے ہر کام میں حسن ہو. سب سے حسین کام کس کا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے حسین کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہر کام کو چیک کرو کیا واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اور پھر ابراہیم حنیف کا جو عقیدہ ہے, ہماتن کی فرما برداری, ایسا بندہ جنت کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا, اور خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور جو کتاب میں تم کو پڑھ کر سنا دیا گیا, فی یتامی النساء, یتیم عورتوں کے بارے میں. اللاتی لا تؤتونہن, وہ جو نہیں تم دیتے انہیں, ما کتب لہن, جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا ہے. وترغبون ان تنکحوہن, اور تم رغبت بھی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو. والمستضعفین من الولدان, اور کمزور چھوٹے بچے. وان تقوموا لیلیتامی بالقسط, اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. وما تفعلوا من خیر, اور جو تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے, فإن اللہ کان بہ علیما, تو بے شک اللہ ہے اس کو جانتا. یعنی پیچھے سے بیان ہو چکا ہے کہ یتیم بچیوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کر لیے جاتے تھے. یعنی اگر خوبصورت ہوتی, وراثت میں بھی شریک ہوتی, تو ولی اسے اتنا حق مہر نہ دیتا, اسے نکاح کر لیتا. لیکن جب یہ احکامات نازل ہوئے تو ولی اتنا ڈر گئے, صحابہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے یتیم بچیوں سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے غیروں میں کریں گے تو غیروں سے وہ چیز تو نہیں مل سکتی جو اپنوں سے مل سکتی ہے. تو پھر اللہ نے کہا نہیں نہیں, کر لیا کرو ان سے نکاح, تم رغبت تو رکھتے ہو ان سے نکاح کی, لیکن حق مہر بھی ان کو دو جتنا ان کا بنتا ہے, اور وراثت میں جو حقوق اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ دے کر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا, اور اگر عورت کو خوف ہو اپنے شوہر کی طرف سے, نشوزاً چڑھائی کا, او اعراضاً یا اعراض کا, فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں کر لیں. بس صلح خیر, اور صلح ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور حاضر کی گئی ہیں جانیں بخیلی پر. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے, فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے باخبر. یعنی اگر عورت کو خوف ہو کہ شوہر اس کو جو ہے وہ دیکھتا نہیں, یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, یا اس سے اعراض برت رہا ہے, تو پھر کیا ہے, صلح کر لے عورت. یعنی اگر وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر صلح کرنا چاہتی ہے تو اس کا اپنا گھر ہی اچھا ہے. اور اس میں حدیث میں ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نان نفقہ بھی تجھ سے نہیں لیتی, میں رات کی باری بھی تجھ سے نہیں لیتی, اور تو بس مجھے طلاق نہ دے, اپنے گھر میں ہی رکھ, تو ایسا کر لے. جیسے ایک عورت مجھے کہتی ہے کہ باجی ہیرا اڈاپٹ کی ہوئی تھی اس نے, تو ہیرا
کے ابو کہتے ہیں کہ اب وہ لازمی دوسری شادی کریں گے، بچہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے تو اگر میں اپنا پلاٹ اس کو دے دوں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اب ہیرا کو ہی ہم پال لیتے ہیں، کہ بالکل جی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ راضی کر لو کہ وہ نہ کرے دوسری شادی. تو لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، نفس تو بڑا وکیل ہوتا ہے، کچھ لے دے کے جو صلح کرنی ہے اللہ سے ڈر کے صلح کر لو اور عورتوں کو ستایا نہ کرو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز طاقت نہ رکھو گے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ کہ تمہیں حرص بھی ہو، فلا تمیلوا کل المیل، پھر نہ تم جھک جاؤ سارا جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، کہ تم اس کو مانند لٹکی ہوئی کے چھوڑ دو، ان تصلحوا وتتقوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ ہے بخشش کرنے والا رحم کرنے والا. یعنی تم کبھی بھی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے، اگرچہ بہت کہو کہ جی میں بیویوں میں انصاف کر لوں گا، لیکن اگر ایک بیوی جو ہے وہ خوبصورت ہو، دوسری بدصورت ہو، ایک جوان ہو، دوسری بوڑھی ہو، ایک کند ذہن ہو، ایک عقل مند ہو، پڑھی لکھی، اس فرق سے تبدیلیاں تو آتی ہیں، لیکن اگر تم رات کی باری میں جو ہے ایک کی طرف ہی جھکے رہو، دوسری کو لٹکی ہوئی کی مانند چھوڑ دو، جہاں انصاف ممکن ہے وہاں تم انصاف نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف تو میلان رکھے اور دوسری کی طرف میلان نہ رکھے، وہ روز آخرت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. اللہ نے کہا اللہ سے ڈر کے ہر طرح کے فیصلے جو ہے وہ کیا کرو. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا حکمت والا. یعنی پھر بھی موافقت کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی، دونوں میں طلاق ہو گئی، اللہ اس کو اور شوہر دے دے گا، اس کو اور بیوی دے دے گا، اور اللہ دونوں کے گھر آباد کر دے گا. یعنی ایک ہی گھر میں ہر وقت کی لڑائی بھی اللہ کو پسند نہیں، الگ ہو جانا ہی پھر بہتر ہوتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے نصیحت کی ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بے پرواہ تعریف کیا گیا. یعنی پہلے یہ جو احکامات ہیں پہلے لوگوں کو بھی دیے گئے، اور بات یہ ہے کہ احکامات پر عمل اسی صورت ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ دلوں میں نہ ہو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، ہے اللہ اس بات پر قادر ہے. یعنی اگر تم اللہ کے احکامات نہیں مانتے تو اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اللہ تمہیں ایسے کر کے ہٹا دے، اللہ ایسی مخلوق سامنے لے آئے جو اللہ کی فرما بردار ہو. تو مومنوں لوگوں تم ہی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی ہے ارادہ کرتا دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس ہے دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا. صرف دنیا ہی نہ مانگا کرو اللہ سے، اللہ کے پاس دونوں ہیں، دونوں مانگ لیا کرو. جو دنیا چاہے گا نا اسے دنیا ہی ملے گی، اور جو آخرت بھی چاہے گا اسے آخرت بھی مل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوامین بالقسط، ہو جو رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے. ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو. او الوالدین، یا والدین کے خلاف. والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. ان یکن غنیا، اگر وہ ہو غنی، او فقیران، یا فقیر، فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں کا زیادہ حقدار ہے. فلا تتبعوا الہوی، پھر نہ تم پیروی کرو خواہشات نفس کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل کی بات کرو. وَإِن تلووا، اور اگر تم منہ پھیرو، زبان موڑو گے، او تورزو، یا اعراض کر لو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے باخبر. یعنی انصاف کی بات کرو، یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے انسان دنیا میں بھی اس کی ساکھ برقرار رہتی ہے.
اگر اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو بولو ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غلط تھا، اس کو قبول کر لو۔ تو جو بندہ اپنے لیے انصاف کرے گا وہ والدین کے خلاف بھی اگر بولنا پڑا تو وہ بول سکتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی۔ بعض اوقات ہم غنی کی اس لیے طرفداری کر لیتے ہیں کہ شاید کوئی فائدہ ہمیں مل جائے، مالدار ہے بیچارہ، حالانکہ مالدار کا مال ہمارے کسی کام کا نہیں، شہادت سچی سیدھی ہی دینی چاہیے۔ فقیر کی اس لیے طرفداری کر دیتے ہیں کہ بھائی بیچارہ غریب ہے کیا کرے گا، چلو خیر ہے چھوڑو۔ ہاں اللہ ان دونوں کو زیادہ ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو سزا مل جائے ہاں تو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، عدل کی بات کرو، لگی لپٹی بات نہ کرو۔ بعض اوقات ہم بات کو اس انداز میں کر جاتے ہیں نا کہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، بڑا باکمال ہوتا ہے انسان باتیں بنانے میں۔ کہاں منہ بھی نہ موڑو، ایچ پیچ بھی نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارا کون سا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ان کا معاملہ پہ پختن۔ ہاں اللہ نے کہا توڑے زوئے راز بھی نہیں کر سکتے، حق بات معلوم ہے نا، بول کے جاؤ حق بات تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ الذین آمنوا ایمان والو آمنو ایمان لے آؤ باللہ ساتھ اللہ کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے، والکتاب الذی اور کتاب وہ جو نزل اس نے اتاری، علی رسول ہی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور کتاب وہ جو نازل کی اس سے پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ اچھا اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے کہا اے ایمان والو آمنو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان والے بھی کہا اور ساتھ کا ایمان لے آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اب تمہاری سوچ، تمہارا عقیدہ، تمہارے نظریات، تمہاری افکار، تمہاری شادی بیاہ، تمہارے کاروبار، خرید و فروخت، معاملات، معیشت، سب کچھ مسلمان ہو جانا چاہیے، اس عقیدے کے مطابق ہو جانا چاہیے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ کہ ان کو راستے کی ہدایت دے، یعنی تورات پر ایمان لائے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا، یا مرتد ہو کر جو ہے وہ اسلام دشمنی میں آگے ہی بڑھتے رہے، ایسے لوگوں کو تو توبہ قبول نہیں کرتا اور اللہ ان کی بخشش بھی نہیں کرتا۔ بشر المنافقین خوشخبری سنا دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنین کے، ایبتغون عندهم العزہ کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزة للہ جمیعا تو عزت ساری کی ساری تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ منافق جو ہے ہاں ایک کنارے دیتا ہے، مسلمانوں کا پلہ ہو تو ادھر لڑک جاتا ہے اور کافروں کا پلہ بھاری ہو تو ادھر لڑک جاتا ہے، ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے اور جدھر اس کو موافق لگے وہیں پر ہو جاتا ہے، جتنی دفعہ ہوا بدلے اتنی دفعہ اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید عزت ایسی جائے گی، ان کو عزت ملے تو ادھر ہو جائیں، ان کو عزت ملے تو ادھر ہو جائیں۔ ایسا بندہ جو ہے نا ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے، کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ہاں نہ ادھر عزت رہتی ہے نہ ادھر عزت۔ یاد رہے عزتیں ساری تو کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اور بے شک اس نے اتارا تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفر بہا ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ بحث کریں کسی اور بات میں، انکم اذا مثلہم بے شک تم اس وقت انہی جیسے ہو، ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں جميعا اکٹھے۔
یعنی کسی بھی ایسی محفل میں جہاں اللہ کی آیات کے یعنی شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عملاً ہو یا کسی بھی طور پر ہو، وہاں پر کوئی مومن بیٹھ نہیں سکتا۔ ہاں نصیحت کرے، وہاں سے نکل آئے، اگر اور باتیں ہوں تو پھر تو بیٹھا رہ سکتا ہے، لیکن ایک انسان بیٹھا ہے، خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھا ہے، تبلیغ بھی نہیں کر رہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ انہی جیسا ہے۔ اللہ منافقین اور کافروں کو اکٹھا جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں فتح ہو اللہ کی طرف سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں تھے ہم غالب تم پر، ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تمہیں بچا لیا مومنین سے، فاللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنین پر سبیلا، کوئی راہ، یعنی اگر مومنین کو فتح مل جائے، یہ منافق دوڑے دوڑے آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارا بھی حصہ نکالو، ہم تمہارے ہی تو ساتھی ہیں، ہم تو محض اس وجہ سے نہیں شریک ہو سکے، لیکن اگر کافروں کو فتح مل جائے اور ان کو مال مل جائے تو ادھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں شکر کرو ہم نے مومنوں کے ساتھ مل کر ساتھ نہیں دیا، اگر ہم آ جاتے نا مومنوں کے ساتھ تو پھر جو تم جنگ جیت نہیں سکتے تھے، ہمارا حصہ نکالو۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ دنیا دار، دولت ہوس پرست لوگ ہیں، اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا، یہ لوگ کبھی بھی مومنین پر غالب نہیں آ سکتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، فاذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا ہی، یعنی اپنی دنس میں اوپر سے تو مسلمان ہے، سمجھتے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور یہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ دنیا اتنی ان کے آگے ان کو اچھی لگتی ہے، اور ظاہر ہے جب یہ اوپر سے مسلمان ہوئے، مسلمان تو اس لیے ہوئے کہ جانو مال بچ جائے گا، لیکن نمازیں پڑھنی پڑ گئیں، سال کے پیچھے زکوٰۃ دینی پڑ گئی، جہاد میں جانا پڑ گیا، اب مومن تو بڑے شوق سے مسجد نبی میں حاضر ہو جاتے، بلال حبشی تو آ کر اذان بھی دیتے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کرتے، لیکن یہ منافق سب سے اینڈ پہ آتا، فٹو فٹ جو ہی سلام پھرا اٹھ کے چلا جاتا، اللہ کو یاد بہت تھوڑا کرتا، اور نماز سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ان کی نمازیں کیسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے منافق کی نماز، وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں آتا ہے اٹھ کر 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، یعنی سجدہ ایسے کیا، یہ گئے، یہ اٹھے، یہ اس طرح کی تو اگر نمازیں ہیں یہ منافق کی نماز ہے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں اس کے درمیان، لا الہ اولئی ولا الہ اولئی، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ تم پکڑو کافروں کو دوست سوائے مومنین کے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا ڈالو اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک کھلی دلیل، یعنی اگر کسی کافر کو دوست بنایا نا تو اللہ کے ہاں عذاب کی ایک پکی دلیل ہوگی اللہ کے ہاں، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے، ولن تجد لهم نصیرا، ہرگز نہ تو پائے گا ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ درجہ بدرجہ اوپر جانے کو درجہ کہتے ہیں اور نیچے اترنے کو درکہ کہتے ہیں، جنت کے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، 7 درجے ہیں جہنم کے، سب سے اوپر والا جس میں ہلکا عذاب، پھر اور نیچے گیا تو عذاب اس سے بڑا، اس سے نیچے گرا تو اس سے بڑا، اور سب سے نیچے تو بہت زیادہ عذاب، جہاں پر منافق بندہ 2 رخا شخص جو ہے وہ اس کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیا. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ ساتھ مومنین کے ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب دے گا اللہ مومنین کو اجر بہت بڑا. ہاں اگر آج کافر منافق کر لے پھر توبہ نہیں اصلاح بھی کرے, جو بگاڑ بنایا تھا, جو غلط فہمیاں پھیلائی تھیں ان کی اصلاح بھی کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے خالص ہو جائے تو پھر اللہ ایسوں کی توبہ قبول کر کے انہیں مومنین کے ساتھ شامل کر دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ قدردان جاننے والا. یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب دے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دل میں خیال اٹھتا ہے, جب دل میں شکر آتا ہے تو زبان پہ الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور پھر عمل سے انسان جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے, اس اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. علم کا شکر کیا ہوتا ہے؟ وہ علم کو پھیلاتا ہے. مال کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال لوگوں کو دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ یعنی ساری ساری رات اللہ کے آگے قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں, پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ؟ اور اگر ہم بھی شکر گزاری کریں گے تو اللہ کو کسی کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.